5-6 माह बाद हमें खून डोनेट कर देना चाहिए या 2-3 माह बाद हमें हिजामा लगवा लेना चाहिए? तो उसको खुराक लगती नहीं, वो जिस्म को फरबा करना चाहता है, सेहतमंद होना चाहता है, तो उसके लिए उसको लिवर के पॉइंट लगेंगे, स्टमक के पॉइंट लगेंगे। मखसूस अय्याम जो हैं औरतों के, उनमें हिजामा लगवाया जा सकता है या नहीं, या फिर जो हामला ख़वातीन हैं? ये हिजामा करवाने से कमज़ोरी नहीं पैदा होती, पहली बात ये ज़हन में रखें। यानी जिन लोगों का ये कंसेप्ट है वो गलत है। बीमारी के हवाले से तो पेशेंट जब आता है कहता है कि मेरे मोरों में मसला है, या सर में दर्द है, या पट्ठों में खिंचाव है, या सोराइसिस है। हिजामे के लिए कौन सी एज ज़्यादा मुनासिब है कि हम उसके अंदर ही हिजामा लगवाएं, और क्या जो बच्चे हैं वो भी हिजामा लगवा सकते हैं? तो आपकी टांगों के भी नीचे 2 पॉइंट लग गए साकैन के, तो इसमें तकरीबन पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, फिटनेस लेवल हासिल हो जाता है। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तिब्बो हिकमत सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा ये प्रोग्राम साबका प्रोग्राम की ही दूसरी कड़ी है। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर हिजामे के हवाले से हकीम साहब से जानने की कोशिश की कि इसका तरीक़ाकार क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या फ़वाइद हैं, और शरीयत ने हमारी इस हवाले से क्या रहनुमाई की है, और कौन सी ऐसी तारीख़ें हैं जिनके अंदर इसके ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे अमूर जो कि ज़रूरी समझते हैं हकीम साहब भी, और आप नाज़रीन में से भी बहुत से ऐसे मरीज़ हज़रात हैं जिनको परेशानी होती है या उनकी तरफ से इस तरह की इबहाम इश्कालात मौजूद होते हैं कि क्या हम अपनी इस बीमारी को सामने रखते हुए हिजामा लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। ख़ुसूसन जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको अपने ज़ख्मों के हवाले से परेशानी होती है, तशवीश होती है कि अगर हम हिजामा लगवाएंगे तो हमारा वो जो ज़ख्म है वो जल्दी ठीक हो जाएगा या नहीं ठीक होगा, या वो मज़ीद फैल जाएगा। तो इस तरह के दीगर जो सवालात होंगे वो हकीम साहब के सामने हम रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक मरतबा फिर हमें वक्त दिया। हकीम साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हकीम साहब, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि जो शुगर का मरीज़ है उसको हिजामा लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि अमूमन जो औरतें होती हैं या मर्द हज़रात होते हैं, बुज़ुर्ग हज़रात, वो ये समझते हैं कि अगर हम इस बीमारी की हालत में हिजामा लगवाएंगे तो हमें इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जो ज़ख़म है वो जल्दी ठीक नहीं होगा, या ज़ख़म ज़्यादा बढ़ सकता है, या और इस तरह की जो मसाइल हैं उनका हमें सामना करना पड़ सकता है। जी भाईजान, ये जो आपने सवाल किया है कि इसमें सारी मालूमात का होना ज़रूरी है। तो उसमें जो शुगर का पेशेंट, आपका जो सवाल आया है, शुगर का पेशेंट हिजामा करवा सकता है। शर्त ये है कि उसकी एज भी 50 से कम हो, फिटनेस लेवल ठीक हो, शुगर नॉर्मल रहती हो, तो वो अगर हिजामा करवा ले तो कोई इसमें कबाहत नहीं। सही। बल्कि अगर उसकी एज कम है तो इसके कुछ पॉइंट ऐसे हैं उसके लगाने से शुगर नॉर्मल पे आ जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर एज 70 प्लस है, शुगर ज़्यादा रहती है, तो फिर जो है शुगर उसको ना हिजामा नहीं करवाना चाहिए। सही। तो इसलिए अगर शुगर बहुत ज़्यादा लो है या शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, दोनों सूरतों में हिजामा नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन अगर शुगर नॉर्मल पे है तो आप तकरीबन 50 से 60 साल तक हिजामा लगवा सकते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको शुगर थी और हिजामा लगवाने की वजह से शुगर नॉर्मल पे आ गई। सही। अब वो 2-4 महीनों के बाद आते हैं, हिजामा करवाते हैं और दवाइयाँ सारी उन्होंने छोड़ दी हुई हैं। ऐसे काफ़ी पेशेंट हैं। तो इसलिए जो ज़ख़म है ना वो उसी सूरत में ठीक नहीं होगा। अगर उनकी शुगर ज़्यादा होगी तो फिर उन्होंने हिजामा करवा लिया और एज भी ज़्यादा है, फिर मुश्किल पेश आएगी। सही। तो इसलिए वहाँ पे एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, आपने एज की बात की तो इसके बारे में भी आप वाज़े कर दीजिए कि हिजामे के लिए कौन सी एज ज़्यादा मुनासिब है कि हम उसके अंदर ही हिजामा लगवाएं, और क्या जो बच्चे हैं वो भी हिजामा लगवा सकते हैं, या बाज़ बुज़ुर्ग होते हैं तो कौन सी एज में जाके वो इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकते, हिजामा नहीं लगवा सकते, जो उनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है? हाँ जी, ये जो बच्चे हैं, बच्चे कोशिश करें 10 साल से पहले बिल्कुल भी हिजामा नहीं लगवाना चाहिए बच्चों सही को। सही।
اور طبیب کو بھی چاہیے کہ اگر بچے کی ایج 10 سال سے کم ہے تو صحیح جامہ نہ کیا جائے. 10 سال سے اوپر ایج ہو, اس کے بعد بچہ ہیلتھی ہو, ہاں بچہ صحت مند ہو, اس کے بعد آپ 60 70 تک 80 تک بھی لگوا سکتے ہیں, لیکن شرط ایک ہے, اس کا فٹنس لیول ٹھیک ہے, اس کا ہیموگلوبن خون کا لیول ٹھیک ہے, ایچ بی ٹھیک ہے. اگر اس کا ایچ بی ٹھیک ہے, قوت مدافعت ٹھیک ہے, امیون سسٹم ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ سنت سمجھ کے آپ 70 سال تک 80 سال تک بھی اگر آپ فٹ ہیں تو آپ ہجامہ لگوا سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ایچ بی کم ہو وہاں پہ بالکل غلطی نہیں کرنی کہ آپ ہجامہ لگوائیں. چاہے وہ اصل میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا خون تو جگر پیدا کر ہی نہیں رہا تو ہم کمزور ہیں پہلے سے ہی, ایچ پی کی جو آپ نے بات کی, تو اب اس کے اندر وہ اس نیت سے بھی لگوا دیتے ہیں کہ جی اگر ہم لگوائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا جگر صحیح خون پیدا کرنا شروع کر دے اور فاسد جو خون ہے مادہ ہے وہ نکل جائے. اچھا, یہاں پہ ایک آپ کا سوال اس میں اور آ گیا. جگر خون نہیں پیدا کرتا. جگر بیسیکلی جب ہم چیز کھاتے ہیں کوئی بھی, وہ سٹمک میں جاتی ہے, اس کا جو کیلوس ہے وہ جگر کی طرف جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے اس میں خون جو ہمارا بنتا ہے اس میں سٹمک, میدا بھی شامل ہے, جگر بھی شامل ہے, ہڈیاں بھی شامل ہیں. وہ ٹوٹل ایک پروسیجر ہے, وہ کسی ایک چیز کا ذمہ نہیں ہے. تو اس میں ایک آپ کا سوال تو یہ آ گیا کہ اکیلا جگر خون نہیں بناتا. صحیح. اس کے بعد جو ہجامہ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہجامہ ایک بچہ ہے, اس کی صحت نہیں بن رہی, لیکن اس کا ایچ پی, اب بازو کا ہوتا ہے انسان سمارٹ ہوتا ہے بالکل, لیکن اس کا ایچ پی بالکل پورا ہوتا ہے, وہی ہجامہ کروائے اس کا فٹنس لیول اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کا ایچ بی 6-7 پہ ہے تو اسے ہجامہ نہیں لگوانا چاہیے. اگر اس طرح کا بچہ یا بڑا ہے کوئی بھی پیشنٹ, اس کا ایچ پی 11 سے 12 ہونا چاہیے, پھر اس کا آپ ہجامہ کروائیں. رہی بات اس کو خوراک لگتی نہیں, وہ جسم کو فربہ کرنا چاہتا ہے, صحت مند ہونا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اس کو لیور کے پوائنٹ لگیں گے, سٹمک کے پوائنٹ لگیں گے, وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ساتھ اس کو احتیاطی تدابیر بتائی جائیں گی, آپ یہ غذا لیں, یہ والی بند کر دیں, تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. اچھا حکیم صاحب, جو عورتوں کے حوالے سے ہجامے کی جو تجویز ہے وہ بھی آپ بتا دیجئے کہ کس کنڈیشن میں عورتیں ہجامہ نہیں لگوا سکتی, اور مخصوص ایام جو ہیں عورتوں کے ان میں ہجامہ لگوایا جا سکتا ہے یا نہیں, یا پھر جو حاملہ خواتین ہیں وہ اپنے شروع میں جو آغاز کا جو ان کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں لگوا سکتی ہیں ہجامہ یا نہیں لگوا سکتی؟ اچھا, ہجامے کے حوالے سے احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں. ان کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ کس حال میں آپ ہجامہ کروا سکتے ہیں یا کس پوزیشن میں آپ ہجامہ نہیں کروا سکتے. اس میں یہ جو آپ کا سوال ہے, اب اگر عورت حاملہ ہے اس میں اکثر غذا کی قلت ہو جاتی ہے عورت کو, ٹھیک ہے, تو اس میں ہجامہ نہیں کروانا چاہیے. جب عورت کو حمل ٹھہر جائے تو وہاں پہ ہجامہ نہیں کروانا چاہیے. اس کے بعد عورتوں کو جو مخصوص ایام ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر بھی ہجامہ نہیں لگوانا چاہیے. تو اس کے علاوہ روزے کی حالت میں آپ ہجامہ لگوا سکتے ہیں, حدیث سے بھی ثابت ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر ویکنس بہت زیادہ ہے عورت کو, ٹھیک ہے, تو پھر بھی ہجامہ نہیں لگوانا چاہیے. تو یہ اس میں تھوڑا سا بچنا چاہیے. اگر ہیموگلوبن کم ہے تو یہ تقریباً 80% مسئلہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا جو ایچ پی ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا, عورتوں کے حوالے سے جو میں نے سوال آپ سے کیا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ بعض خواتین جو ہیں وہ اپنی چہروں کی جو چھائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی اس طرح ہجامہ لگوانے کی کوشش کرتی ہیں, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ہجامہ لگواتی ہیں تو کیا یہ جو ہجامہ چہرے کے اوپر لگایا جاتا ہے اس کے فوائد ہیں ان کو یا نہیں, اور دوسرا کہ وہ لگائے گا کون, مطلب ایک غیر محرم جو مرد ہے وہ لگا سکتا ہے کہ نہیں, بے شک وہ بزرگ ہے جیسا بھی ہے, یا عورت کو عورت ہی ہجامہ لگوائے گی؟ جی, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ عورتیں چہرے کے اوپر کپ لگواتی ہیں, کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نقصان ہے؟ جو چہرے کے اوپر چھائیاں آ جاتی ہیں یا چہرے کے اوپر پمپلز دانے بن جاتے ہیں یا سیاہ نشان بن جاتے ہیں, اس حوالے سے چہرے کے اوپر ہجامہ لگوانا بہت زبردست ہے اور اس کے بہت اچھے فوائد ہیں. یہ میری آنکھوں دیکھے کہ جنہوں نے چہرے کے اوپر ہجامہ لگوایا ہے ان کے کیل, مہاسے, چھائیاں, دانے ختم ہو گئے ہیں. نہیں, ایسے مریض ہیں آپ جو ٹھیک کیے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. اور اس میں
جو چہرے پہ لگتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے پلس کے ذریعے، نبض کے ذریعے. اگر جگر کی وجہ سے مسئلہ ہے تو پھر ساتھ جگر کے اوپر بھی ہم نا پوائنٹ لگائیں گے، فرنٹ پہ بھی بیک پہ بھی. لیکن دوسرا سوال آپ کا جو ہے وہ بڑا زبردست اور کمال کا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عورت کو ہی جامہ لگائے یا مرد بھی لگا سکتا ہے. تو اس میں عورت کو ہی جامہ لگائے یہ بہترین ہے. مرد بہت ہی زیادہ مجبوری میں کچھ حصے پہ لگا سکتا ہے لیکن وہ بھی غیر محرم نہ ہو تو پھر وہ لگا سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ نہیں جو عام جگہ سامنے فیس ہے، چہرہ ہے تو یہاں پہ لگا سکتا ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے ہمیں اس چیز سے کہ بچیں. ہمیں وہ چونکہ لیڈیز اسپیشلسٹ ہجامہ بہت زیادہ اچھی ہیں، موجود ہیں. ہمارے مطلب پہ بھی جب آتی ہیں لیڈیز کا ہجامہ لیڈیز ہی کرتی ہیں، صحیح اور جینٹس کا جینٹس کرتے ہیں. تو اس میں جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ چہرے کے دانوں کے لیے بڑا زبردست مفید ہے. اچھا حکیم صاحب، پاکستان کے اندر بہت سے اطباء ایسے موجود ہیں جو کہ ہجامہ کر رہے ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ. آپ کے بارے میں سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ یہاں سے سعودی عربیہ میں گئے اور وہاں پہ بھی آپ نے ہجامہ کیا ہے شیوخ کا، بعض بڑے بڑے جو کبار علماء کرام ہیں ان کا کیا. تو وہاں کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا ہے؟ کیونکہ جو آپ جانتے ہیں کہ عرب تو ویسے ہی ہجامہ جو ہے وہ بہت زیادہ کرواتے ہیں سنت سمجھ کے بھی، اور ان کے اندر یہ علاج پایا جاتا ہے جس طرح ابھی چائنا کے اندر بڑھ رہا ہے. تو اس حوالے سے اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ شیئر کیجئے کہ وہاں پہ جو آپ نے محسوس کی ہے چیز وہ کیا ہے، کہ عرب جو ہیں اگر ہجامہ کرواتے ہیں تو ان کو کس طرح کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اور ہمارا اور ان کا کیا فرق ہے، ہماری خوراک کا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ جی یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں یہاں پہ تو میں نے الحمدللہ بہت سارے ہجامے کیے ہیں پاکستان میں اور بہت زبردست یہاں پہ رزلٹ ملے ہیں الحمدللہ، اور بہت ساری دعائیں ملی ہیں جو ہمارے استادوں نے ہمیں دی ہیں جن کا ہم نے ہجامہ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں لاسٹ ٹائم عمرے پہ گیا وہاں پہ مجھے نا موقع ملا، اللہ نے توفیق دی تو کچھ اللہ نے وہاں پہ کام لیا. تو وہاں پہ جو میں نے ہجامہ کیا وہاں پہ جو مؤذن ہیں مسجد نبوی کے ریاض شکری صاحب ان کا ہجامہ کیا. اس کے علاوہ کافی وہاں پہ علماء تھے ان کا ہجامہ کیا. تو وہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ الحمدللہ جو پاکستان میں اطباء ہیں، کوالیفائیڈ ہیں، قابل اور ہجامہ اسپیشلسٹ ہیں، اللہ نے انہیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. الحمدللہ. وہاں پہ میں گیا، وہاں پہ میں نے جب ہجامہ کیا تو پہلے تو وہ ڈر رہے تھے کیونکہ وہ وہاں پہ جو ہجامہ کرواتے تھے وہاں پہ وہ بہت گہرے کٹ لگاتے ہیں اور انہیں بڑی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو وہاں پہ جب میں گیا تو میں نے جب ہجامہ کیا تو میں نے بڑے نارمل سے، بہت جیسے ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ آیا اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے ہجامہ کروایا، جسم ہلکا ہو جاتا ہے. تو میں نے جب ہجامہ ان کا کیا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، شاباش دی، اور آپ کو پتا وہ کیسے مہمان نواز ہیں، اور انہوں نے بڑی وہاں پہ عزت دی. اور جتنے دن بھی وہاں پہ میں نے قیام کیا ہے تو وہاں پہ ہجامے کافی زیادہ الحمدللہ تعداد میں نے لوگوں کے کیے. تو وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جو علاج ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اس سے اچھا علاج یہاں پہ موجود ہے. صحیح. تو وہاں پہ انہوں نے جو اتنا زیادہ پیار دیا اور رزلٹ بھی ایسے ملے کہ بہت سارے لوگوں کا میں نے ہجامہ کیا اور انہوں نے کہا الحمدللہ ہجامے کے فوراً بعد رزلٹ ملا ہے، اور کچھ کا اگلے دن مجھے فون آیا ہے کہ الحمدللہ میری طبیعت بہتر ہو گئی ہے. تو رزلٹ میں تو اس کی بات ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جہاں پہ اصل میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی خوراک میں اور ہماری خوراک میں کافی فرق ہے. ہاں یہاں پہ ایک بات آپ کی بڑی زبردست ہے، ان کا جو ہجامہ ہے وہاں پہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے جتنے بھی عرب ممالک میں لوگ ہیں زیادہ تر فربا ہے، کیونکہ ان کی وہاں پہ جو خوراک ہے ان کی خوراک زیادہ تر چاول ہے یا چکن ہے، کولڈ ڈرنک ہے، قہوہ جات پیتی ہیں جو کچھ. لیکن جو وہاں پہ لوگ ہیں نا پاکستانی یا انڈین یا باہر کے لوگ، بنگالی بھی، وہاں پہ ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے. عرب ممالک کے لوگ پھر بھی قہوہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں. جو ہمارے باقی ممالک کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ جا کے جب بہت زیادہ چاول کا استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، جسم فربا ہو جاتا ہے. میں نے ان کے اندر خشکی بہت زیادہ دیکھی ہے.
وہاں پہ چونکہ عرب ممالک میں ویسے ہی خشکی ہے، صحرا پتھریلے علاقے ہیں، لیکن ان کی جو اندر جو خشکی ہے نا اس کی وجہ سے ان کے اندر غصہ، چڑچڑاپن، ضد بہت زیادہ ہے، پٹھوں میں کھچاؤ، جھوڑوں میں درد، یہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہجامے کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں ڈائٹ پلان بھی لکھ کے دیا، اس سے انہیں بڑا افاقہ ہوا ہے، بڑا فائدہ ہوا ہے۔ تو وہاں پہ تو انہیں ہجامہ ہر حال میں ہر مہینے لازمی کروانا چاہیے تاکہ وہ لوگ فٹ رہ سکیں۔ صحیح۔ تو یہ فرق ہے کہ ہمارے یہاں پہ پھر کی خوراک یہاں پہ بھی لوگ کھاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے لوگ نا کولڈ ڈرنک کا، چاول کا استعمال بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ، یہ بنیادی وجہ۔ صحیح صحیح۔ حکیم صاحب، جس طرح آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ ان علاقوں میں جو گرم علاقے ہیں، ہر ماہ میں تقریباً یا 1 مہینے بعد 2 مہینوں بعد لوگوں کو ہجامے کروانے چاہیے، لگوانے چاہیے، تو ہمارے ہاں یہاں پہ اکثر و بیشتر ہسپتالوں کے حوالے سے یا بعض ایسے جو ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ایڈ بھی چلتے رہتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں، کالجوں میں لوگ آتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خون ڈونیٹ کریں، عطیہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ ہجامہ کروانے میں، اپنا خون اس کے ذریعے سے نکلوانے میں اور لوگوں کی مدد کرنا، خون ڈونیٹ کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی طبی لحاظ سے ہمیں کون سی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اختیار کرنا چاہیے؟ یعنی سال بعد، 5-6 ماہ بعد ہمیں خون ڈونیٹ کر دینا چاہیے یا 2-3 ماہ بعد ہمیں ہجامہ لگوا لینا چاہیے؟ اس میں آپ ہماری رہنمائی کر دیجیے۔ اچھا، اس میں 2 پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہم خون ڈونیٹ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں کسی کی جان کو بچانے کے لیے۔ ہم نے ایک بوتل نکلوائی خون کی، یعنی وہ ایمرجنسی حالت ہے۔ ایمرجنسی حالت میں اگر آپ ویسے بھی خون ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کا جمع ہو جاتا ہے، تو وہ کسی کا جب کوئی جانی نقصان ہوتا ہے، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اسے بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے یا ڈلیوری کیس میں بہت زیادہ ضروری پڑتی ہے، تو ان ضروریات میں وہ کام آتا ہے۔ لیکن اس کا اور ہجامے کا بہت بڑا فرق ہے۔ ہجامہ ہماری فٹنس کے لیے ہے۔ وہ جو ہم بلڈ کی بوتل دیتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ بلکہ جب آپ کوئی بھی ہم میں سے بلڈ ڈونیٹ کرے گا، ڈونیٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک لیٹے رہنا چاہیے۔ اگر ہم فوراً کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں چکر آتے ہیں۔ تو وہاں پہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے لیٹے رہنا ہے اور جوس وغیرہ پینا ہے۔ وہاں پہ وائٹ بلڈ سیل بھی نکلتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب ہم ہجامہ کرواتے ہیں یہ صرف ٹاکسن نکالے جاتے ہیں، اور یہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں، ہاں جی پوائنٹ ہیں، اور بیرونی طور پہ اس کا وینوں کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی، جیسے یہ آپ کا ٹیبل ہے وہ گندا ہو جائے تو اس کو ہم صاف کرتے ہیں تو بڑا خوبصورت صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ ہجامہ کرواتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ٹاکسن نکل جاتے ہیں، مسام کھل جاتے ہیں، آپ کی طبیعت کے اندر فریشنس آ جاتی ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو ہم تو سنت سمجھ کے ہجامہ کرواتے ہیں۔ تو ایک طرف سنت آ گئی، سنت پہ جب ہم عمل کریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ بہتری، بھلائی، تو اس کے ساتھ ساتھ فٹنس لیول بھی آ گیا۔ تو اس لیے ہجامہ جو ہے وہ 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد ہمیں کروانا چاہیے۔ آج معاشرے میں دیکھیں بہت بڑے بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ ہجامہ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس میں علماء دیکھ لیں، ہمارے جو پسندیدہ علماء ہیں بڑے بڑے، وہ ہجامہ کرواتے ہیں اور اس سے فٹ رہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات کی کہ یہ سنت ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے اور احادیث سے بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جس نے ایک جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو وہاں پہ جو ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے اس ایمرجنسی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں خون ڈونیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، آپ خون ڈونیٹ کر دیں، آپ 10-15 دن بعد ہجامہ بھی لگوا لیں، کیونکہ خون ڈونیٹ کرنا وہ آپ نے کسی کی جان بچائی۔ صحیح۔ لیکن کیا ہم ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مہینے 2-4 دفعہ ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑے، اور بلڈ جو ڈونیٹ کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ 3 ماہ بعد کم از کم، اللہ نہ کرے بہت ایمرجنسی نہ پڑ جائے، نہیں تو کم از کم 3 ماہ بعد بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہجامے کا عمل ہے یہ اس سے مختلف ہے، اگر آپ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اسے جاری رکھیں آپ۔ یعنی ہجامے کے اندر اگر دیکھا جائے تو آپ نے چھوٹا کپ، بڑا کپ، وہ بھی پھر کیٹیگریز ہیں، اور پھر وہ جو پوائنٹ ہیں اس میں سے کتنا خون نکلنا ہے کتنا نہیں نکلنا، وہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ اب ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ خون نکالنا ہجامہ ہے۔ صحیح۔ سر آپ ہجامے میں دیکھیں بلڈ کپنگ بھی ہے،
اور اس کے بعد ڈرائی کپنگ بھی ہے، آئل تھراپی بھی ہے. آپ ان میں سے کون سی لگوانا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد اگر بلڈ کپنگ بھی کروانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا جو میں ہجامہ کرتا ہوں، میں اس میں یہ نہیں دیکھتا ہوتا اس میں بلڈ نکالنا ہے. بہت سارے یہاں پہ ہمارے ہجامہ اسپیشلسٹ وہ کپ جی بھر کے نکلنا چاہیے خون کا. وہ پیشنٹ کا بھی ایسا ذہن بنایا ہوتا ہے کہ آپ جتنا خون نکلے گا وہ آپ کا نہ زیادہ اثر انداز ہوگا. اب وہاں پہ جب آپ ان کا ہجامہ کسی بھی پیشنٹ کا کرتے ہیں، آپ نے جسٹ ہلکا سا مائنر سا کٹ لگانا ہے. بلڈ بے شک تھوڑا سا نکلے، اصل ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے ہجامہ کروانا ہے. تو یہاں پہ یہ ہجامہ کروانے سے کمزوری نہیں پیدا ہوتی، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں. یعنی جن لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے وہ غلط ہے. اور بعض اوقات میرے پاس آتے ہیں پیشنٹ، اب پیشنٹ آیا ایک تو ساتھ ایک دو بندے آئے جی، وہ ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہونا ہے، واپسی پہ ہم پکڑ کے لے آئیں گے، ٹھیک ہے، یا گاڑی کروا کے آئیں گے، گاڑی پہ لٹا کے لے جائیں گے. تو میں پھر سمجھاتا ہوں، جب وہ ہجامہ کروا لیتا ہے پیشنٹ تو پھر میں کہتا ہوں پوچھیں جی فٹنس لیول. تو وہ بعض اوقات ایسے پیشنٹ الحمدللہ آئے ہیں کہ وہ ہلکا ہی محسوس نہیں کرتے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 18 سال پہلے ہماری طبیعت ایسی ہوئی تھی. اللہ، یعنی کہ اتنا اچھا اس میں رزلٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس علماء بہت سارے آتے ہیں، ان کا کام اتنی زیادہ ڈرائیونگ کرنا اور اتنا زیادہ ورکنگ، تقاریر کرنی، بہت سارے مجالس میں جانا، تو پٹھوں کا کھچاؤ، کمزوری، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو ہجامہ سونا ہے، کمال کی چیز ہے. آپ ہجامہ کروائیں گے، آپ کی سٹریس کم ہوگی، انزائٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جائے گا، غصہ، چڑچڑاپن، ضد، تو یہ تو پہلے مرحلے میں ہی انشاءاللہ آپ کا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک سوال اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسا پیشنٹ جس کو آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کپ لگائے ہوں، کوئی ہے؟ جی، ایسے پیشنٹ نا میرے پاس 2 آئے ہیں، تو میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. وہ ایک تو بہت بڑے طبیب ہیں پاکستان کے، ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کے پاس پیشنٹ ہیں، ڈیلی کے 400-500 پیشنٹ چیک کرتے ہیں، بڑے قابل انسان ہیں. اور ایک بہت بڑے ہمارے قاری قرآن ہیں، عالم ہیں. تو ان کو یہ 2 پیشنٹ ایسے تھے، ان کے سب سے زیادہ کپ لگائے ہیں. اور یہ آج بھی الحمدللہ جب بھی کسی بھی موقع پہ روزانہ نماز کے دوران جب بھی انہیں یاد آئے تو میرے لیے الحمدللہ دعا ضرور کرتے ہیں. اور مجھے الحمدللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے بڑی عزت دی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کتنے کپ لگوائے؟ وہ تقریباً ایک دفعہ میں 60 سے 70 پوائنٹ، بلکہ اس سے بھی ابو لگوائے تھے. تو بعض کنڈیشن میں ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، تو بعض کنڈیشن میں آپ اتنے کپ لگا سکتے ہیں. لیکن جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ ہم نا مائنر کٹ لگاتے ہیں، تو بہت زیادہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ زیادہ کپ بھی لگا لیں. اور دیکھیں انہوں نے 60-70 کپ یا 80 کپ لگوائے ہیں، اور اس کے بعد زیادہ فٹ ہو کے پہلے آئے ہیں تو بڑی مشکل سے گاڑی میں پکڑ کے لے کے آئے ہیں. جب ہجامہ کروانے کے بعد خود چل کے گئے ہیں، اور فٹنس لیول اتنا اچھا ہے کہ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں 4 دن بعد کہ میں دوبارہ ایک دفعہ پھر لگوا لوں، میری طبیعت تو بہت زبردست ہو گئی ہے. تو مقصد اس میں رزلٹ اتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. حکیم صاحب، آخری سوال اس سیشن کا یہ ہے کہ ہمیں ہجامہ لگوانے سے پہلے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور ہجامہ لگوانے کے دوران یا لگوانے کے بعد ہمیں کن کن احتیاطی تدابیر کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے؟ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ ہجامے میں سب سے پہلی اور بنیادی اور ضروری چیز ہے. یہ سب سے ضروری سوال ہے کہ جب آپ ہجامہ لگوانا چاہتے ہیں یا ہجامہ کروانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں. صحیح. جس بھی میرے بھائی نے، بہن نے، بیٹے نے، بڑوں نے ہجامہ کروانا ہو، وہ پہلے تو یہ کام کریں کہ کھانا کھانے کے 3 سے 4 گھنٹے بعد ہجامہ کروائیں، یا پھر رات کا کھانا کھایا ہے تو صبح نماز کے بعد ہجامہ کروا لیں. یعنی کہ اس کا مقصد کیا، پیٹ خالی ہو. اگر کھانا کھایا ہوا ہے تو آپ فوراً ہجامہ کروانے چلے گئے ہیں، اس سے وامٹنگ آنے کا بھی خطرہ ہے، اور ہجامے کے فوائد آپ حاصل نہیں کر سکتے جس طرح کے ہونے چاہیے. دوسرا، جب آپ ہجامہ کروانے لگیں، ہجامہ کروانے سے پہلے آپ ایک تو وضو کریں، اس کے بعد ہجامہ شروع ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، اپنے اوپر پھونک مار لیں، دم کر لیں. اس کے بعد جتنی دیر تک آپ ہجامہ کروا رہے ہیں، آپ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں کثرت سے پڑھیں. اس کے فوائد اتنے کمال کے ہیں. میں نے جن پیشنٹ کو یہ بتایا ہے، جب انہوں نے ہجامہ کروایا ہے تو رزلٹ الحمدللہ فوری طور پہ ملتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اب آ جاتے ہیں اسی احتیاطی تدابیر میں کہ جس سے ہجامہ کروا رہے ہیں
آپ اس کو پہلے نبض چیک کروائیں، آپ ان سے مطالبہ کریں، پوچھیں کہ میرا مزاج کیا ہے، مجھے مسئلہ کیا ہے، اور میری پرابلم کے مطابق مجھے کون سے پوائنٹ لگوانے چاہیے، یعنی پہلے مشاورت کریں، اپنی بیماری کے بارے میں ان کو آگاہ کریں. ہاں آگاہ کریں. اس کے بعد ہجامہ کروانا شروع کریں. پھر ان کا جو مٹیریل یوز کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، پھر ہجامہ کروائیں. لیکن ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ مٹیریل صاف ہے یا نہیں صاف؟ اگر انہوں نے ہمارے سامنے دھوکے بھی رکھ دیا تو ہم تو نہیں جج کر سکتے عام بندہ. اس میں ایک چیز ہے کہ جو نیو کپ ہوتا ہے نا وہ پیک ہوتا ہے، اور آپ بھی اس میں سمجھتے ہیں کہ ایک کپ پیک ہوا اسے دوبارہ پیک کیا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے. صحیح. وہ ہلکا سا دھندلا ہو جاتا ہے، اور کپ جو آپ نیو نکالیں گے نا وہ بالکل شائننگ میں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے پھر آپ اوزار دیکھیں صاف ستھرے ہیں ساری چیزیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی بعد کی احتیاطی تدابیر ہیں. جب ہجامہ کروا لیا، ہجامہ کروانے کے بعد وہ اپنے گھر میں جب جائے تو جانے کے بعد غسل کرے ہلکے نیم گرم پانی سے. ٹھیک ہے. اور صابن نہیں لگانا 24 گھنٹے تک، کیونکہ زخم ہے تو صابن 24 گھنٹے نہیں لگانا. اس کے بعد صابن سے نہا سکتا ہے. اس کے بعد جہاں پہ ہجامہ ہوا ہے وہاں پہ دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ زیتون آئل یہ لگائے. اگر موجود نہ ہو تو پھر سرسوں آئل بھی لگا سکتے ہیں، لیکن زیتون آئل سب سے اچھا ہے. اس کے بعد جب وہ آئل بھی لگا لیا، پھر اس میں 2-3 دن یہ احتیاط کرے کہ اس نے جہاں پہ زخم ہے لازمی طور پہ وہاں پہ زیتون آئل لگانا ہے. اس کے بعد جب فوری طور پہ جائے، جیسے جب بندے نے ہجامہ کروانا ہے یا کروا کے گیا ہے، دونوں صورتوں میں مشقت والا کام نہیں کرنا چاہیے. میاں بیوی کا ریلیشن ہے اس میں بھی تھوڑا سا دور رہنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی وزنی کام یا بہت لمبا سفر کرنا ہے تو اس سے بچنا چاہیے تاکہ تھوڑی سی ریسٹ ہو جائے، اس کے بعد وہ سفر کر سکیں. پھر اس کے بعد جب ہجامہ کروا لیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر دیں. جا کے کچھ بھی آپ کے پاس ہو، آپ کسی غریب کو پیسے دے سکتے ہیں، آپ کوئی چیز لے کے بانٹ سکتے ہیں، گھر میں پکا کے بانٹ سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا ہے. جو ہمارے پیارے نبی کی سنت کے اوپر جب ہم عمل کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے. اللہ یعنی شکرانے کے طور پہ، ہاں، ہم نے بلاؤں سے بچنے کے لیے جی صدقہ جب ہم شکر ادا کریں گے کہ ہم نے سنت پہ عمل کیا ہے تو وہ جو ہمارا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی، اللہ نے توفیق دی تو ہم نے سنت کے اوپر عمل کیا، تو پھر اس سے انشاءاللہ وہ بیماری جلدی چلی جائے گی اور آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. لیکن بعض اوقات ایسے لوگ بھی آتے ہیں، نماز سے دوری، دین سے دوری، قرآن مجید سے دوری، اسی طرح جو ماحول ہے آج کل کا ہمارا، ہم کچھ جگہ پہ تو حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، اور کچھ جگہ کے اوپر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں حقوق العباد کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں لیکن حقوق اللہ پہ نہیں آتے. تو یہاں پہ جب آپ ہجامہ کرواتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہماری بیماری ختم ہو جائے، تو یہاں پہ آپ نے حقوق العباد اور حقوق اللہ ان کو بھی پورا کرنا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو بھی درست کرنا پڑے گا، پھر بیماریوں سے نجات ملے گی انشاءاللہ. پھر آپ ہجامہ کروائیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جسم بھی ہلکا ہوگا. اگر آپ کے سر میں درد ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا. صحیح. حکیم صاحب، عموماً بعض لوگ شوقیہ بھی ہجامہ کرواتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں ہم. تو یہ جو سنت پوائنٹ ہم عموماً آپ اطباء حضرات سے سنتے ہیں وہ کون سے ہیں، یہ بھی آپ بتا دیجئے، اور جو پوائنٹ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ آگاہ کر دیجئے کہ وہ ہم خود جو مریض ہے وہ اپنی مرضی سے لگوا سکتا ہے یا طے کرے گا، یا کہ اطباء حضرات ہی طے کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا یہ پوائنٹ بنتا ہے تو آپ کو اس جگہ پہ لگنے ہیں. اچھا، اس میں یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں ایک ہے کہ سنت پوائنٹ میں نے صرف جسٹ اپنی فٹنس کے لیے اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر اور ایسے پوائنٹ ترتیب دے دیں جس سے میرا جسم ہلکا پھلکا رہے، فٹنس لیول رہے. اس میں اب ہر طرح کی دیکھ لیں، جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم سب ایسی تجویز کریں کچھ پوائنٹ جن میں پورا جو ہمارا باڈی ہے پوری وہ فٹ رہے. تو عام جو آپ نے پہلے بات کی نا بیماری کے حوالے سے تو پیشنٹ جب آتا ہے کہتا ہے کہ میرے موروں میں مسئلہ ہے، یا سر میں درد ہے، یا پٹھوں میں کھچاؤ ہے، یا سورائسس ہے، یا بواسیر کا ایشو ہے، سویلنگ ہے، ہاں اس میں وہ سویلنگ ہے، یا لیور فیٹی ہے، یا یورک ایسڈ ہے،
ٹھیک ہے، کولیسٹرول ہے یا ٹرائیگلیسرائڈ کا ایشو ہے، تو اس میں تو پیشنٹ آ کے وہ رپورٹ دکھاتا ہے یا ڈائریکٹ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کی مجھے پوائنٹ لگا دیں، صحیح، وہ ایک علیحدہ ایشو ہو گیا۔ نہیں تو وہ پھر جو طبیب ہے وہ نبض چیک کرے گا، ہسٹری لے گا، وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، اس کے پوائنٹ لگائیں۔ اگر آپ ویسے ہی سنت سمجھ کے لگوانا چاہتے ہیں پوائنٹ، تو اس میں جو ذاتی طور پہ اتنے عرصے سے لگا رہا ہوں وہ تقریباً 12-13 پوائنٹ بنتے ہیں۔ صحیح، اس میں آپ الکاہل جو اللہ کے نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا، اور ساکین دونوں پنڈلیوں پہ لگوایا بیک سائڈ پہ۔ اس کے بعد وہ سٹمک معدے کے اوپر پوائنٹ لگے گا بیک سائڈ پہ، اور پھر لیور کے پوائنٹ لگیں گے، 3 پوائنٹ لیور کے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کمر اور کڈنی کے دونوں سائڈوں پہ 1-1 پوائنٹ لگ جائے، اور جو لمبر ہے وہاں پہ 4 پوائنٹ لگ جائے۔ تو یہ والے جو پوائنٹ ہیں نا، میرا خیال ہے کہ اگر یہ پوائنٹ لگ جائیں نا تو، اور اگر یہ پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے یہاں پہ بھی آپ کندھوں پہ بھی 2 پوائنٹ لگوا لیتے ہیں، تو اس میں پوری باڈی آ جائے گی، آپ کا لیور بھی آ گیا، اس کے بعد سٹمک بھی آ گیا، اور جو الکاہل کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اس میں 72 بیماریوں کا علاج ہے، وہ پوائنٹ بھی آ گیا، لمبر کا بھی آ گیا۔ اب جو لمبر ہے، کمر ہے، وہاں سے نیچے کے جو جوڑ دونوں سائڈوں پہ بلڈ جاتا ہے، تو آپ کی ٹانگوں کے بھی نیچے 2 پوائنٹ لگ گئے ساکین کے، تو اس میں تقریباً پوری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، فٹنس لیول حاصل ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے عوام الناس کی خدمت لیتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام حجامے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔